आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट के हालात पे, क्योंकि जंग ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही। पूरे मिडिल ईस्ट को ये जंग चपेट में लेने वाली है। ये ऐसी तस्वीरें उभर के आ रही हैं। अमेरिका बड़े हमले कर रहा है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत, इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, तमाम जो मिडिल ईस्ट में अमरीकी बेसेस हैं उनको निशाना बना रहा है लगातार। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ईरान में बड़ा तनाव। भारत ने जारी की ट्रेवल एडवाइजरी, नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है। यानी जंग इस तरह से बढ़ गई है कि अब भारत ने बाकायदा हिंदुस्तानी जो ईरान में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो जल्द अज जल्द ईरान छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हालात बहुत ही धमाका खेज है। इसके अलावा जॉर्डन में ईरान ने बड़ी तबाही मचाई है और वहां अमेरिका के कई सैनिक मारे गए, फौजी मारे गए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अमेरिका के हमले से दहला ईरान, हवाई हमले तेज, जंग के मुहाने पर पूरा मिडिल ईस्ट। तो ये आप देखिए पूरी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और हालात जो है वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालात धमाका खेज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेना ने आज तड़के कहा कि उसने ईरान को निशाना बनाते हुए हवाई हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने इन हमलों का ऐलान किया है जो लगातार 9वीं रात भी जारी है। यानी एक तरह से हम ये कह लें कि फुल फ्लेज जंग शुरू हो गई है, फुल फ्लेज जंग हो रही है। लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है और आज जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सारे यहां से अपने जितने वॉरशिप हैं अपने फौजियों को हटा लो वरना इनका कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। आज ये दूसरा दिन है और मेरा ख्याल से 24 घंटे और बचे हैं। उसके बाद हालात मजीद धमाका खेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम लीडर ने कह दिया है तो आप ये जान लीजिए कि पत्थर की लकीर है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये मसूद पेजेश्कियान नहीं है, ये अब्बास राक्शी नहीं है, ये मुज्तबा खामनेई हैं और मुज्तबा खामनेई अभी तक सामने नहीं आए। इसके बहुत सारी वजह होती है। एक वजह ये हो सकती है कि खुद उनके जो अपने हैं, हो सकता है उन पे भी जिनको अपना समझा जाता है आईआरजीसी को उन पे भरोसा ना हो और इसलिए वो कोई रिकॉर्डिंग, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट वो लेकर के जो मुज्तबा खामनेई उन तक नहीं जा रहे हैं और बयान सिर्फ तहरीरी तौर पे आ रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गए, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे एक रिसर्चर के तौर पे हम उन्हें देखते हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि फर्स्ट रिएक्शन क्या उनका है इस वक्त के जो हालात हैं, क्योंकि हालात धमाका खेज हैं और अब कम से कम नहीं लग रहा है कि 2-4 दिन में जंग रुक जाएगी। अगर कोई मुआवजा हो जाए तो नहीं मालूम, लेकिन सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, उन्होंने जरूर वार्न किया है। अब 2-1 दिन में 24 घंटे बाद क्या सूरत होगी। लेकिन राशिद आप कहते देख रहे हैं फिलहाल जो हालात हैं। जी मुमताज भाई, देखिए अमेरिका और ईरान में क्या फर्क है, दोनों के बीच में इनकी सोच से क्या फर्क है, पहले ये देखना होगा। ईरान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास इस वक्त समझौता करने के लिए कुछ नहीं है। वो चाहता है हमारे से मुख्तारी हो, हमारे ऊपर से सारे बंदिशें हटे और अमेरिका जो इंटरफेयर करता रहता है वो इंटरफेयर ना करे और हमारे ऊपर कभी हमला ना हो। वो इस चीज से लड़ रहा है। उसको अगर ये चीज मिल जाएगी वो खामोश हो जाएगा। एमओयू में साइन हुआ था, यही मुद्दे थे, वो खामोश हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने खुराफात की। और अमेरिका एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके वजूद की लड़ाई नहीं है, वजूद की लड़ाई ईरान की है। अमेरिका एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि हमको ये एक्सपेरिमेंट करने से शायद हुर्मुज़ मिल जाए, शायद हमको इनके यहाँ से क्रूड ऑयल निकालने में इतने % की पार्टनरशिप मिल जाए। तो एक चांस ले रहा है और वो चांस लेने के लिए वो सब कुछ कर सकता है, हमला भी कर सकता है, प्रेशर भी बनाता है,
پلس کڈنیپ بھی وہ کر لیتا ہے کہ اس کو بس تیل چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو امریکہ کر رہا ہے، یہاں سے اس کے واپس بیک آنے کی امیدیں ہیں. ہم نے آپ سے شاید کل نہیں پرسوں ہماری آپ کی بات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے 3-4 دن میں ہو سکتا ہے بند ہو جائے. اگر 3-4 دن میں نہیں بند ہوگی تو کم سے کم 3-4 مہینے کے لیے میدان کھلا ہے. لیکن ہم کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ 3-4 مہینے کے لیے میدان کھلا ہے. جس طریقے سے جارڈن میں تباہی ہوئی ہے، جس طریقے سے کویت میں نقصان پہنچایا گیا، بحرین میں نقصان پہنچایا گیا، تو امریکہ کی میڈیا ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف سینکوم سے ہی کوئی ریلیز آئے تو اس پہ وہ بات کرے. امریکن میڈیا جب امریکن کو کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی نقصان امریکہ کو ہوتا ہے، تو وہ سرکار کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. پھر سینکوم ان کے ہی بتائی ہوئی باتوں کو کنفرم کرتا ہے یا اسی لائن میں چلتا ہے. وہ بھی کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، پھر وہ فیکٹ بتاتا ہے سینکوم. آپ نے دیکھا ہوگا کل سے خبر چل رہی ہے کہ وہاں پہ 2 مارے گئے، 29 گھائل ہوئے. جارڈن میں 2 سے زیادہ مارے گئے، 29 سے زیادہ گھائل ہوئے. ٹھیک ہے، اور جو گھائل ہوئے ہیں اس میں کئی ایسے ہیں کہ جو بہت ہی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں، کیونکہ جو حملہ ہوا تھا جارڈن میں بہت خطرناک ہوا تھا. اچھا، جو حملہ ہوا تھا اس اٹیک کے بارے میں جب IRGC نے پریس ریلیز جاری کی تو فارس نیوز کے تھرو جب یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے ہم نے جارڈن پر ایسے ایسے حملے کیے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے ممتاز بھائی، اس وقت فوراً جارڈن کی آرمی نے، وہاں کی سینا نے اس چیز کا کھنڈن کیا کہ مطلب ہاں ایران نے حملہ کیا تھا اور ہم نے سارے حملے کو انٹرسیپٹ کر لیا. تو جو انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا تو پھر انٹرسیپٹ ہونے کے بعد اتنی کیجولیٹیز کیسے ہو گئی؟ اور یہ جو کیجولیٹیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں یہ خود آپ کی جارڈن یہ سینکوم نے کہا ہے. 29 لوگوں کے بارے میں جو گھائل ہیں، 2 لوگ کیجولیٹی ہوئی جن کے ساتھ، یہ سینکوم کا فگر ہے، یہ عام آدمی کا فگر نہیں ہے، یہ کسی دوسری اور کنٹری کا فگر نہیں ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے. تو جارڈن کی آرمی نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا. جب آپ نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا تب اتنے لوگ کیسے مر گئے؟ کیسے کیجولیٹی ہوئی اتنے لوگوں کی، 2 لوگ کی؟ تو یہ ساری چیزیں بہت چھپا کے آتی ہیں. کویت کا کوئی فگر آیا؟ ابھی تک نہیں آیا. بحرین کا کوئی فگر آیا؟ ابھی تک نہیں آیا. کتنا نقصان ہوا، کیا کیا نقصان ہوا. اگر کوئی تیسری ایجنسی کہیں سے پا جائے گی فوٹیج کا اور وہ ریلیز کر دے گی تو ان لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اور کوئی بھی دیش نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ ہمارے کیا کیا نقصان ہوئے ہیں. آپ بات کر رہے ہو کہ ہرمز کے اوپر ایران ایسا ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو اٹیک کیا، تو پھر آپ سویلین فیسلٹیز کیوں کر رہے ہو؟ آپ ہائی وے کے برج پہ بمبارڈ کر رہے ہو، ریلوے اسٹیشن پر آپ بمبارڈ کر رہے ہو، آپ ریلوے ٹریک کو اڑا دے رہے ہو. وہ تو کافی اندر کا میٹر ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ ہرمز پہ جو جہاز نکلتے ہیں، جو ٹینکر نکلتے ہیں، IRGC ان پہ اٹیک کرتا ہے، اسی لیے ہم ان کے راڈار سسٹم کو، ان کی نیٹورکنگ کو، ان کی موبائل اور میزائل لانچر کو، یہ سب ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، یہ بات ہرمز کی ہے تو آپ نے وہ کیا. پھر آپ سویلین میں کہاں سے پہنچ گئے؟ پھر آپ نے ان کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ جو انڈر کنسٹرکشن ہے، پوری طریقے سے ابھی کام نہیں کر رہا تھا، وہ اس پہ بھی آپ نے اٹیک کر دیا. تو آپ آ گئے ہو فیسلٹیز پہ، تو آپ نے ان کی فیسلٹیز پہ اٹیک کیا. اب یہ آپ کی فیسلٹیز کہاں سے پائیں گے؟ تو یہ فیسلٹیز تو کریں گے ان کے اٹیک جن کے دیش میں آپ کے ایئر بیسز ہیں اور وہاں سے آپ اڑان بھرتے ہو. تو جب آپ یہاں کرو گے تو وہ وہاں ٹارگیٹ کریں گے. لیکن دونوں صورت حال میں پاس پڑوس کے لوگوں کا نقصان ہوگا، امریکہ کوئی لاس نہیں ہوگا. اگر برج توڑے جائیں گے قطر کے، کویت کے، بحرین کے یا جارڈن کے، برج کے اوپر میزائل ماری جائے گی، برج کا لاس ہوگا، تو کس کا ہوگا؟ امریکہ کا تو نہیں ہوگا. اور ان کی آئل فیسلٹیز ہیں، اس پہ اگر ایران اٹیک کرے گا تو امریکہ کا لاس نہیں ہے. تو اسی لیے امریکہ تھوڑا سا شیئر ہے. لیکن جب ان کی کیجولیٹیز ہوتی ہیں، اس طرح سے ایران نے کہا کہ ہم نے ان کے ڈیپو تک اڑا ڈالے، ہم نے وہاں پر آپ کے جارڈن میں ایئر کرافٹ ہینگر اڑا دیا ہم نے،
F-18 کی ہینگر اڑا دی ہم نے, ڈپو اڑا دیا ہم نے. یہ کل رات میں IRGC کی رپورٹ آئی تھی, انہوں نے کہا ہم یہ اڑایا ہے. تو جب زیادہ نقصان ان کا ہوگا, فائنینشیل لاس ہوگا, تب جا کر کے یہ کہیں پھر آ جائیں گے نئے MOU کے اوپر. کیونکہ جس MOU کو انہوں نے کہا تھا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اب بعد میں پھر اسی پھر بعد میں بول رہے ہیں کہ یا تو ایران آگے بات کرے, نہیں تو ہم اور بڑا حملہ کریں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. یا تو ایران ٹیبل پہ آئے, اتنا بڑے حملے کو تیار ہو جائے. ایک طرف آپ MOU کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کی جو ودیش سیکریٹری ہے, کیا کوئی لیڈی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایران سے بات چیت چل رہی ہے, بیکنگ میں ایران سے بات چیت بھی چل رہی ہے. تو اتنا کنفیوژن خود امریکہ کریٹ کر دے رہا ہے کہ عام آدمی یا کوئی دوسرا دیش یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر میں یہ چاہ کیا رہا ہے اور کرنا کیا چاہ رہا ہے, کر کیا رہا ہے. بالکل. بعد میں ایران نے ریجیکٹ کر دیا, ایران نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ MOU کو کوئی مطلب نہیں ہے, ہم اس سے باہر آتے ہیں. جی ممتاز بھائی. ایک اور بڑی اچھی تصویر میں دیکھ رہا تھا, حالانکہ میں اس طرح کا اسپورٹس مین نہیں ہوں. اب ڈسٹرکٹ لیول پہ کرکٹ ہم نے بھی کھیل لی, لیکن راشد صاحب اسپورٹس مین اب بھی ہیں اور وہ کھیلتے رہتے ہیں. یہ اسپین کی جیت پہ غازہ میں ہم نے دیکھا, بھی دیکھ رہا تھا میں پریس ٹی وی کو, کہ غازہ میں جشن منایا جا رہا, یعنی جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ اور اس کو ابھی میں ایک ہیڈنگ اور دیکھ رہا تھا کہ اسپین نے فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کو ہرایا, لیکن یہ جیت امریکہ اسرائیل کے لیے بھی جھٹکا ہے. اب یہ کھیل میں بھی اس طرح کے جو نکات نکالے جاتے ہیں, راشد صاحب کیسے دیکھتے, کیا اس کا کیا مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ہمارے ویور بھی, کہ جشن غزہ میں. دیکھیے ممتاز بھائی, اسپین کی جیت اور جرمنی کی ہار دو الگ الگ پہلو, سوری ارجنٹینا کی ہار, یہ دو الگ الگ پہلو, اس میں دو باتیں ہوں گی. بہت سے لوگ خوش اس لیے ہیں کہ ارجنٹینا اس لیے ہارنے پر اس لیے خوشی ہے کہ میسی سمرتھک ہے نیتنیاہو کا, جو ان کا ٹاپ فٹ بالر ہے وہ نیتنیاہو کا سمرتھک ہے. اب آپ دوسرے پہلے پہ آئیے, اسپین کے لیے اس لیے لوگ خوش ہیں کہ اسپین سمرتھک تھا فلسطین کا, اسپین سمرتھک تھا غزہ کا, اسپین ودروہی تھا نیتنیاہو کا, جس کی وجہ سے امریکہ بھی اسپین ودروہی ہو گیا صرف اسرائیل کی وجہ سے. تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ غزہ میں بہت لوگ بچے خوش تھے اسپین کے جیتنے پہ, نیچرل سی بات ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو دیش بولے گا اس کو وہ اس کے ساتھ ان کے بھاونائیں جڑ جاتی ہیں, وہ اس کے کہنے کہتے سمرتھک ہو جاتے ہیں. یہی کارن ہے. آپ نے غزہ کی بات کی, ہم آپ کو غزہ کی بات اور بتا دے رہے ہیں. وہاں پر غزہ میں بہت ساری اسٹوریز ہیں, غزہ میں اتنے اسٹوریز ہیں کہ کم سے کم 1500 فلمیں بن جائیں, اتنی اسٹوریز ہیں وہاں پر غزہ کی. ایک کل دیکھ رہے تھے ایک جگہ, ایک بچہ تھا جس کا ابھی 3 دن پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی اور آج سے کل تک میں اس کی شادی ہونے والی تھی. پتہ چلا کہ انگیجمنٹ کے بعد مطلب کل کی ڈیٹ میں جو بمباری ہوئی ہے اس میں وہ مر گیا. بمباری کیا اسرائیل. تو پورا غزہ, پورا فلسطین اسٹوریوں سے بھرا ہوا ہے. ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ 1500 فلمیں بن جائیں گی, اتنی اسٹوری وہاں پہ. تو اب یہ بیچاروں کے پاس اپنی خوشی نامی کوئی چیز نہیں ہے. اب ان کو یہی چھوٹی چھوٹی خوشی ہے کہ اسپین جیت گیا, چلو ہم خوش ہو گئے. ارجنٹینا ہار گیا, اچھا ہوا ہار گیا, وہ میسی جو ہے بہت بڑا سپورٹر ہے اس کا, نیتنیاہو کا. یہی چھوٹی چھوٹی خوشی ان کو مل جاتی ہے. بہرحال ممتاز بھائی, ابھی یہ جو وار چل رہی ہے, وار پرتی وار, اب ہم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک جھٹکے سے ویرام لے گی, کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے دونوں دیشوں کا. اور جیسا بھی ابھی کیپٹن صاحب بتائے تھے کہ جرمنی ہے, فرانس ہے,
یہ سب لوگ بھی پریشر بنا رہے ہیں. نیچرل سی بات ہے, آپ صحیح بولے بالکل. پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ میں پریشر بنا رہی ہے. پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ میٹر کو کسی طریقے سے بات چیت کے معاملے سے حل کیا جائے. نقصان سب کا ہو رہا ہے, لیکن اب فرق اتنا یہ ہے کہ ان باتوں کا اثر کب ہوگا, کیونکہ اس جنگ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اس جنگ سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. کم سے کم ہم کو لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انڈین جو ہے 1500-2000 کروڑ سے زیادہ کما لیا اس نے اس جنگ میں. دھمکی دیتا تھا, ریٹ کرتا تھا, شیئر خریدتا تھا, پھر کہتا تھا ہم بات چیت کریں گے, بیٹھ کے بات کریں گے, وار صحیح چیز نہیں ہے, ریٹ بڑا بھیج دیا. تو یہ ساری چیزیں تو اس نے کمایا پیسہ بہت, شیئر مارکیٹ کے تھرو کیسے بھی کر گیا. لیکن آج کی ڈیٹ میں امریکہ کی ارتھ ویوستھا کمزور ہو رہی ہے. امریکہ خود اس جنگ سے باہر جانا چاہتا ہے. یہ لڑائی ایک چیز یاد رکھیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے ممتاز بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ پلس نیتن یاہو کی. امریکہ نہیں چاہتا یہ جنگ. اب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کے راشٹرپتی ہیں, جو بھی بولیں گے سینٹ کام کو وہ کرے گا, جو کہیں گے پینٹاگن کو آرڈر کریں گے وہ تو فالو کریں گے. لیکن اگر آپ وہاں کی عوام کی بات سنیں گے تو وہاں کی عوام اس چیز سے ایک دم خلاف ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, بے وجہ جنگ میں کودے ہیں. جو ممتاز بھائی بالکل صحیح ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا اپنا ایک میں نے لائیو چلایا تھا جنتر منتر پہ, اور اسے جو ہے ہٹا دیا گیا وہاں سے. اس ویڈیو یہ مطلب اس کو ہٹا دیا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ویڈیو. تو اس طرح کی چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں. حالانکہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو بڑے یوٹیوبر ہیں ان کی ہمت نہیں پڑتی ہے. چھوٹے چھوٹے جو اس طریقے سے ہیں جن کے بارے میں کچھ جو لیگل کارروائی کرتے ہیں, اب کسی کی اوقات نہیں کہ اجیت انجم کو ہٹا دے, کسی کی اوقات نہیں ہے کہ رویش کمار کو ہٹا دیں, یا ان کو پتا ہے کہ یہ کورٹ چلے جائیں گے, کورٹ میں جا کر کے چیلنج کر دیں گے. تو لیکن اس طرح کی چیزیں دیکھیے, کوئی آواز کہیں بھی دبنے سے دبے گی نہیں, آواز تو اٹھے گی. میں نے کچھ بھی ایسا نہیں دکھایا تھا. بہرحال خیر میں یہیں پہ آتا ہوں. میں پھر آخر میں ایک اور کمنٹ آپ سے کیپٹن صاحب, کہ راشد صاحب نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ بتائیں, اور ساری چیزیں دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور اس پہ ہم پوری نظر جو ہے وہ بنائے رکھیں گے, پوری نظر اس پہ رکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا. جے ہند, جے بھارت, جے سنویدھان.